वेरी वार्म वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन. जैसे आपसे वादा किया था, अनाउंस भी किया था पिछले आवर में कि एक बहुत खास मेहमान हमें आज के शो में ज्वाइन करने वाले हैं. दिस सर्टेन टॉपिक्स दैट आई वुड से आर पर्सनली वेरी क्लोज टू माय हार्ट. इस तरह के एक टॉपिक में मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ पर बात करना. एंड सिंस ऑनेस्टली आई एम नो एक्सपर्ट इन द फील्ड, बहुत ज़रूरी है कि हम उन एक्सपर्ट से बात करें कि जो कई सालों से उस पर्टिकुलर फील्ड से मुंसलिक रहे हैं, उसमें बहुत एक्टिवली काम करते रहे हैं, बेहद उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. तो इसीलिए आज हमारे साथ ITU-FM 90.4 के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा. ही इज़ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, फाउंटेन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ राइट हियर इन लाहौर. इससे पहले की भी अगर मैं इनके एक्सपीरियंसेस पर नज़र डालूं तो ही हैज़ 30 years of experience as a mental health professional. He has been a volunteer, he's been a philanthropist. फाउंटेन हाउस में जो सर्विसेज हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं. इसके अलावा जनाब ही इज़ मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर Psychosocial Rehabilitation. You've been associated with Akhwat Civil Services Academy and 12 other organizations. Previously, you've worked at the position of director for Willing Ways and also as registrar for Department of Psychiatry at Hamdard University. A very warm welcome to the show, sir. जी बहुत शुक्रिया आपका. बेहद शुक्रिया. इतने मसरूफ स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे देखने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए वक्त निकाला. द फील्ड दैट यू आर एफिलिएटेड विद इज डेफिनेटली ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस. स्पेशली अगर मैं देखूं कि जिस तरह आजकल भी हम देखते हैं पाकिस्तान में विद इन अ क्राइसिस सिचुएशन, बेसिकली बहुत मुश्किल हालात हैं, हर कोई अपने लेवल पर अपनी तरह से स्ट्रगल कर रहा है. तो इस तरह की सिचुएशन में भी खास तौर पर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना मेरे ख्याल से बेहद ज़रूरी है. तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं शुक्रगुजार ही हूँ कि इस बात का कि अल्लाह ताला ने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आपके साथ गुजारने का. बेशक बेशक. और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे. सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए. बेशक. अच्छा जी, मेंटल हेल्थ की बात हम करना चाहते हैं ना. मेंटल हेल्थ की बात मेरी और आपकी बात है. और मेंटल हेल्थ की बात जो है वो घर घर की कहानी है. और उससे भी अगला जुमला ये है कि ये हर शख्स की कहानी है. बेशक. और वो बात इम्पोर्टेंट ये है कि जिसके पास भाई दिमाग है उसी को दिमाग का कोई मसला हो सकता है. तो आज जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इस बात को पक्का पक्का सोच के जाइएगा, समझ के जाइएगा कि ये है क्या चीज़. प्रॉब्लम ये है कि हमें अगर कोई दिल की बीमारी होती है, हमें कोई आँखों की बीमारी होती है, हमें स्किन की बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें हमें शर्म नहीं आती, हम छुपाते भी नहीं हैं. लेकिन बदकिस्मती जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और जो कंट्रोल करता है हमारी पूरी एक्टिविटीज़ को, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते. क्योंकि हमारे ऊपर एक स्टिग्मा लग जाता है, हमारे ऊपर एक धब्बा ऐसा लग जाता है कि हम खुदा न खास्ता कहीं पागल हैं. तो ये माशरा आज से 1500 साल पहले भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों पे बात की थी. और हम वैसे तो बीइंग मुसलमान और बीइंग पाकिस्तानी बहुत दोनों हाथ उठा के बात करते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं. लेकिन अमली तौर पे हमने अभी तक अपने आप को चेंज नहीं किया. उसका नतीजा ये है कि आज भी जो है हमारे पास उस ज़माने में घोड़े दौड़ाने पे लड़ाई होती थी, इस ज़माने में गाड़ी दौड़ाने पे लड़ाई होती है. उस ज़माने में जो हमारी ख़वातीन थी उनको दफना दिया जाता था. और आज भी हमने अपने रवैये इसी तरह से रखे हुए. क्योंकि मुझे पिछले 30 साल से मैं किसी न किसी तरह से मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएट हूँ. और अब तो ये प्रॉब्लम जो है वो जिसे कहते हैं ना, पहले टिप ऑफ द आइसबर्ग थी, अब ये आइसबर्ग भी बाहर निकल के आ गया. एब्सोल्युटली सो ट्रू. तो इस वक्त थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि इस वक्त जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, बल्कि इसको पूरी दुनिया के लेवल पे हमें लेना चाहिए. WHO, WPA, वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती ये है इस वक्त पूरी दुनिया में 25% ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ इश्यूज. राइट. 25% ऑफ द पॉपुलेशन को अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो हर 4 में से 1 आदमी. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर दुनिया में 8 अरब आदमी है की पॉपुलेशन है तो 2 अरब लोग. Absolutely, which is a very high number. हाँ. और अगर हम पाकिस्तान को ले लें तो पाकिस्तान में अगर 23 करोड़ की आबादी है तो ये तकरीबन कोई 6 करोड़ बनते हैं. बिल्कुल. तो एक इतना बड़ा बर्डन जो है वो अफेक्ट कर रहा है हमारी ज़िंदगियों में. लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि हम इस मौजू पे बात नहीं करना चाहते. जब हम बात नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम फिर ग्रो करती है, प्रॉब्लम फिर
ایشوز کو, اور جب وہ پرابلم نکل کے آتی ہے تو پھر وہ بہت بڑی ہو چکی ہوتی ہے. ہم نے آج سے 10 سال پہلے فاؤنٹین ہاؤس میں ہم ایوریج, ہمارے 3 برانچز ہیں, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ, 3 برانچز ہیں, ہم نے کوئی 10,000 پیشنٹ چیک کرتے تھے اپنے آؤٹ پیشنٹ پہ. لاسٹ ایئر ہم نے 46,000 پیشنٹ چیک کیے. اچھا, اس میں ایک اچھی بات بھی ایک بری بات ہے. اچھی بات یہ ہے کہ لوگ ہاسپٹل کی طرف آنے لگے, بالکل ہاسپٹل کا رخ کر رہے ہیں, دے ٹیکنگ اٹ ایز سیریسلی ایز ٹو گیٹ اٹ ایز اے ڈیزیز اس کو لینا. شکریہ. نہیں تو ہوتا کیا تھا کہ ہم نے ایک اسٹڈی کی کہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو کتنے ڈاکٹروں کے پاس سے ہوگا تھا, کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹ اس طرح نارملی نہیں آتا. ڈائریکٹلی بھی نہیں آتا. آتا کیسے ہے؟ آتا زنجیروں سے بنا ہوا, آتا ہے 4 لوگ پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹ کے, پیشنٹ ہمارے پاس ایسے آتا ہے. تو یہ آتا کیسے ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کہاں سے آتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی 7-8 جعلی بابوں کے پاس سے ہو کے آتا ہے. کیونکہ شروع میں جب اس کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کو نظر لگتی ہے ایک تو, اور پھر اس پہ تعویذ بھی ہوتے ہیں, اور آج بھی تعویذ ہوتا ہے. بالکل, اور آج بھی نظر لگتی ہے. a lot of people still believe that. نہیں, لاٹ آف سے بھی زیادہ اس کو آپ اور بڑھا almost everybody. ہاں, تقریباً جب گھوٹ پھنستی ہے تو پھر کہتے ہیں پپی نے جادو کیا ہے. تو یہ جو تعویذ سے ایسا ہو جاتا ہے. کچھ ایڈیٹو اسٹگماز ہیں that we particularly have to face in ہمارے پاس ہے ایسا. اچھا, اس میں کوئی ایشو یہ بھی نہیں نظر آتا ہے کہ چلو یہ گاؤں میں رہتے ہیں تو یہ پرابلم ہے, کہ شہر میں رہتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں. یہ سارے ایسے ہی ہیں. اچھا, اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ ہوتا کیوں ہے, تو پھر آپ یہ سوچیے کہ جب اتنے ہرڈلز کے بعد پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہوگی. جسم جلے ہوئے ہوتے ہیں, ڈائیورس ہو چکی ہوتی ہے, نوکری چھوٹ چکی ہوتی ہے, ایک آدھ سوسائڈ اٹیمپٹ بھی ہو چکا ہوتا ہے, پھر بھی ہم چھپاتے ہیں, ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. ہمارے پاس اس وقت کوئی فاؤنٹین ہاؤس لاہور میں, میری ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے لوگ یہ ٹی وی پہ آپ کا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا آپ کی میری بات سن رہے ہیں, تو فاؤنٹین ہاؤس 3 ہاسپٹلز ہیں. ایک لاہور میں سیشن کورٹ کی دیوار بالکل ہمارے ہاسپٹل سے لگتی ہے, دوسرا سرگودا میں ہے, تیسرا فاروق آباد میں. جو کہیں رہتے ہیں وہ ضرور وزٹ کریں. دیکھیں گے, سینگ از بلیونگ والی بات ہے. دنیا کو بدلتے ہوئے میں نے وہاں دیکھا, اور دیکھا یہ کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کیسے کپڑے اتار کے گھومتا ہے, اور وہ یہاں تک پہنچتا کیسے ہے. تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. تو جب کوئی بھی بیماری آپ ڈسکس نہیں کرتے تو پھر وہ بہت بڑی ہو کے ملتی ہے. تو ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں یہ سمجھتے ہیں خدا نہ خواستہ. دیکھیں, ہم صبح اٹھ کے نا, ہم آفس آتے ہیں, آفس میں آپ آ کے کیا پوچھتے ہیں آپ سب سے, اپنے کولیگس سے جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں, کیا پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں. بالکل, کیسے, واٹ ڈز اٹ مینس, ہاؤ آر یو فیلنگ. ہاں, لیکن اس میں فیلنگ میں مینٹل ہیلتھ ہے کہیں. یوزلی ناٹ. ہاں, کیونکہ اگر آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ تمہاری دماغی حالت کیسی ہے تو بولیں گے کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو. صحیح بات. اور پوچھنا تو یہی چاہیے ویسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ کی ڈیفینیشن میں جو سب سے پرائم پوزیشن ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی, پھر فزیکل ہیلتھ کی, پھر اکنامک ہیلتھ کی. ہم کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ہیلتھ ہے ویسے بیسکلی ہیلتھ ہے کیا, اس کے لیے ہم جو کرتے ہیں. تو ہمارے مینٹل ہیلتھ کا ایشو, تو 25% آف دی پاپولیشن جو ہے وہ افیکٹڈ ہے. یہ نیو یارک میں بھی ایسا ہی ہے, یہ جدہ میں بھی ایسا ہی ہے, یہ کراچی میں بھی ایسا ہی ہے, لاہور میں بھی ایسا ہی ہے. فرق جو ہے نا وہ بیہیویئر کا ہے, فرق جو ہے نا اس پہ رسپانس کرنے کا ہے. نیو یارک میں 67% لوگ جو ہے نا اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہیں. بالکل, 4 میں سے 3 اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہیں. بالکل, میجورٹی آف دا پاپولیشن. میجورٹی. اور پاکستان میں لاہور میں آپ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج عرفہ کریم ٹاور کے اندر, تو اگر لیتے بھی ہوں گے تو بتائیں گے نہیں. ٹھیک ہے, ہم کسی سے ہیلپ بھی نہیں مانگ سکتے. اچھا, المیہ دیکھیے, ایک اور المیہ بھی دیکھیں. اب تک جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے گھر میں, میرے گھر میں اگر میرا ایک بھائی, میرا بیٹا, میری بہن کوئی سائیکیٹری کے امراض میں مبتلا ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ڈرگ ایڈکشن کے امراض میں مبتلا ہے, جو مین پرائم پرابلمس ہیں اس وقت معاشرے کی, تو میرے جو پڑوسی ہیں, میرے جو رشتے دار ہیں, وہ اسی بچے کے بارے میں پوچھیں گے کہ جو بیمار ہے.
या उस बच्चे के बारे में पूछेंगे जिसके नंबर कम आए हों, या उस बच्चे के बारे में ज्यादा इंक्वायरी करेंगे जिसकी मंगनी टूट गई होगी। ये एक पैथोलॉजिकल माशरा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। उसका नतीजा होता क्या है कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, जब हम डिफेंसिव हो जाते हैं तो हम फिर डिस्कस नहीं करते। इवन मैंने यहाँ तक देखा और सुना है, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा इसमें, कि जब इस तरह का कोई पेशेंट होता है घर में तो हम इतना हद तक अवॉइड करने लगते हैं कि हम फिर शादी ब्याह में नहीं जाते। वी आर सो अफ्रेड ऑफ फेसिंग हाँ। पीपल, क्योंकि हमें होता है हमसे क्योंकि सवाल हमसे किया सवाल जाएगा, किया हमें जाएगा। बताना पड़ेगा, हम क्या बताएंगे, कि वो फिर उस बात को रिवील ही नहीं करते या अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग्स। यहाँ तक मैंने देखा है कि मस्जिद जाना छोड़ देते हैं। उसी बच्चे के बाद में बात होगी जो डाउन सिंड्रोम है, कि भाई तुम्हारा वो बच्चा कैसा है। एब्सोल्युटली। ये हमारा पैथोलॉजिकल माशरा है, जबकि हम सो कॉल्ड मुसलमान हैं, बहुत तगड़े मुसलमान हैं, एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले हैं, एक अल्लाह एक रसूल के नाम पे ये मुल्क बना। बिल्कुल। अमल आप देखिए। तो ये जो आज हम अभी रास्ते में मैं आपकी प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि मुल्क के हालात, तो ये ऐसे तो नहीं पहुंचे। ट्रू। इसमें हम सबका हिस्सा शामिल है। सर, आपने एक तारुफ दिया कि वाई मेंटल हेल्थ और टॉकिंग अबाउट इट्स इश्यूज इज स्टिल कंसिडर्ड टैबू और स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी। अब क्योंकि हम मुखातिब हैं ऑडियंस से थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ ITU-FM, हमारे स्टूडेंट्स बहुत सुनते हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सुनते हैं। आई वुड लाइक कि इस एज ग्रुप के खास बारे में बात की जाए, एंड सिंस यू हैव सच अ लॉन्ग एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑल दीज इश्यूज एज अ डॉक्टर एज वेल एंड नाउ फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर टीनेजर्स जो आपके पास आते होंगे बतौर पेशेंट्स, उनमें कौन से इश्यूज हैं जो आप देखते हैं ज़्यादा कॉमन हैं, पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री इन पाकिस्तान? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर हम शाम को टीवी देखना शुरू करें तो 8 बजे जब आप टीवी खोलते हैं और रात 12 बजे तक टीवी पे तो हमें एक ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि उसमें होता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, पाकिस्तान के बिल्कुल अब ख़त्म होने वाला है, ये हो गया वो हो गया, डराना धमकाना परेशान करने वाले मैसेजेस उसमें मिलते हैं। अच्छा, इसमें हम इश्यूज़ पे बात नहीं करते कि इश्यूज़ क्या, अभी ये बात हो क्यों रही है, क्यों हो रही है। तो अच्छा, क्योंकि मैं इतने सालों से एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि पाकिस्तान कुछ मामलों में बड़ा खुशनसीब मुल्क है। यहाँ पे कोई मजहबी इस तरह के जगहें नहीं है कि लोग यहाँ मज़हब के लिए आए, या यहाँ पे कोई टूरिज़म के लिए लोग आए, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा विजिटर्स नहीं आते। लेकिन फिर भी इन सब मसाइल के बावजूद हम खड़े हुए हैं, हम चल रहे हैं, हम दुनिया की एक बड़ी न्यूक्लियर पावर है। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या, आप देखिए क्या हुआ हमारे साथ, कि जो नस्ल जिसने इस मुल्क को चलाना है और जो एक यंग पाकिस्तानी नेशन, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो, इसमें 60% से ज़्यादा यंग एडल्ट्स हैं जो फ्रॉम 15 to 50 के दरमियान। बिल्कुल, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने, जो मेजर बैकबोन है पाकिस्तान की, जो प्रोडक्टिव हैं, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो अपने एक्टिविटीज़ से किसी को फ़ायदेमंद लोग हैं, वो सारे ये लोग 60% से ज़्यादा। बदकिस्मती हुई है कि इनकी एक बड़ी बीमारी है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप के लोगों जो है वो पाकिस्तान में नशे के आदी हो गए। और मैं इंतहाई तकलीफ़ महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं मुसलसल इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं इस मिज़री को जानता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि फैमिली कैसे डिस्टर्ब होती है। और बदकिस्मती ये है कि ना पाकिस्तान में नशा बनता है, ना पैदा होता है, ना कोई इसकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, सिर्फ ट्रैफिक होता है। और हमारे 1 करोड़ बच्चे जो हैं, 1 करोड़, अच्छा इसको आप ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें कि ये 1 करोड़ हैं या 10 करोड़ हैं। कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में एक यंग बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाए तो उसके अफेक्टीज तो कई और होते। अच्छा, अब उसकी माँ से पूछें क्या वो घर में सही काम करती है? बिल्कुल। अच्छा, पहले तो वो कोई काम नहीं कर रहा सही, अगर वो कहीं यूनिवर्सिटी जा रहा है, कहीं पे नौकरी करने जा रहा है, तो पहले तो कर ही नहीं पा रहा, और जब पूरी तरह वो एडिक्शन के ट्रैप में फंस जाता है तो ऊपर से आप उसको फंड भी कर रहे होते हो, माने फैमिली उसको फंड करती है, कहीं ना कहीं से वो अरेंज करता है अपने नशे के लिए।
تو ایک تو یہ ہو گیا, ایک تو اس کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو گئی, یعنی 1 کروڑ تو ہو گئے. اس کے بعد وہ جو ماں ہے اس گھر میں رہتی, وہ واٹ ڈو یو تھنک کہ اس کا دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے؟ obviously مطلب constantly وہ کوئی اور وہ باقی فیملی کو کوئی ٹائم ہے اس کے دماغ میں یہ کہ میرا بچہ یا میری بچی کس روڈ پہ, کہاں پہ, کس کے گھر میں, کہاں پہ بیٹھی ہوگی, کیا چیز کر رہی ہوگی. انزائٹی بڑھتی ہے, ان کے اسٹریس لیول بڑھتے ہیں. اچھا, میں نے ایک اور بھی چیز نوٹ کی کہ جتنے لوگ جن کے گھر میں کوئی سائیکیٹری کا پیشنٹ یا کوئی ڈرگ ایڈکشن کا پیشنٹ ہے, اس گھر میں کوئی نہ کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ بھی ہوگا, اس گھر میں ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہوگا. تو یہ ایک فائنینشیل برڈن ہے, اسٹریس ریلیٹڈ جو اور ایشوز بالکل ایک فائنینشیل برڈن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکل برڈن بھی آ گیا. پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی آپ کی. جب آپ کو کوئی لانگ اسٹے مانے کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. اب اگلی بات پہ آپ آئیں کہ اس گھر میں اگر ابا ہیں تو وہ کیا آفس جاتے ہوں گے؟ اگر وہ آفس جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ صحیح کام کرتے ہوں گے؟ ان کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوگی. کیا وہ اپنی ایک نارمل روٹین لائف گزار سکتے ہوں گے؟ نہیں گزار سکتے. اگر اس کا کوئی بہن بھائی ہے, کالج جاتا ہوگا, بتاتا ہوگا اپنے بھائی کے بارے میں کہ وہ نشہ کر سکتا ہے, یا ایٹ ٹائمز یہ بھی سبلنگز میں فیلنگ آتی ہے کہ وی آر بینگ اگنورڈ اور نیگلیکٹڈ بیکاز زیادہ اٹینشن گھر تو کلیپس ہو گیا نا پورا. تو وہاں تو اگنور ہے, وہاں تو کوئی, کیونکہ بیمار بچے کے بارے میں زیادہ ماں باپ سوچتے ہیں چاہے وہ کسی قسم کا بیمار ہو. تو وہ بھائی تو اپنے کالج, اسکول, یونیورسٹی میں, اپنے آفس میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہوگا, وہ ڈسکس بھی نہیں کرتا ہوگا. تو اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ کا کیا ایشو ہے؟ خدا نہ خاصہ اس کی اگر کوئی بہن ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے, تو واٹ ڈو یو تھنک ہمارے اس معاشرے میں کیا بات ہوتی ہے؟ نشئی کی بہن ہے ڈیفینیٹلی, اس سے یا ایک پاگل کی بہن ہے, اور اس کو صرف اس اسٹگما کے ساتھ, اس دھبے کے ساتھ گزارا کرنا ہے. وہ کیا اس کی فیلنگز ہے, وہ کیا کیسے گزارا کر سکتی ہے؟ ایوریج پاپولیشن پاکستان کی پر ہاؤس جو ہے وہ 7 کے قریب ہے. تو آپ اس کو 1 سے ملٹیپلائی کر دیں, 1 کروڑ کو 7 سے ملٹیپلائی کر دیں, 7 کروڑ لوگ ایک بیماری سے افیکٹڈ ہیں. اور یہ میجر کاز ہے کہ جس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے. ہم دن بھر ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. جہاں تک پانی گزر چکا ہے اس کے باوجود بھی ہم وہی کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ اس کا جو آپ کا فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ بھی اگر ملٹیپلائی آپ کر کے دیکھ لیں تو یہ اربوں روپے کا روز کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کا. بالکل کہ اس کا ہم نے ایک ایموشنل اینگل obviously into account لیا, بٹ ایون if we take very materialistically, if we take the economic angle of it, تو وہاں بھی ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. اس میں بہت بڑا نقصان ہے کہ بھئی آپ ایک 7 لوگ جو پروڈکٹیو تھے اور وہ اگر فرض کریں روز کے 200 روپے بھی کماتے تھے, وہ 200 روپے نہیں کما رہے, اور اس کے بدلے میں ہم ایکسپینس کتنا کر رہے ہیں اس میں. یہ تو ایک بہت بڑا برڈن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اگر 3 بڑے مسئلے ہیں تو ایک مسئلہ ڈرگ ایڈکشن ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. ایک بات یہ. دوسری بات آ جائیں کہ جو سائیکیٹری کے امراض ہیں خاص طور پہ ینگ ایڈلٹس کے لیے, ہمارا پرابلم اب یہ ہونے لگا ہے کہ ہمارے گھروں میں پہلے خانقاہی نظام ہوتا تھا, اور خانقاہی نظام سے میری مراد یہ کہ پہلے ایک گھر میں بڑا ہوتا تھا جس کے پاس آپ جا کے اس کے کندھے پہ یا اس کے پیروں میں بیٹھ کے آپ رو لیتے تھے, آپ اس سے بات کر لیتے تھے, آپ اسے پوچھ لیتے تھے, آپ اسے گائیڈ لائن لے لیتے تھے. ابھی ہم نے اپنے بڑوں کو کونے میں بٹھا دیا اور کہا کہ دادا ابو یا ابو تمہیں کچھ آتا نہیں, مجھے زیادہ آتا ہے. تو وہ ایک بانڈنگ بھی ختم ہو گئی وہاں پہ. نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہمیں کوئی اسٹریس ہے, نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں انزائٹی ہے. یہ پچھلے 2 سالوں میں جب سے کرونا آیا, اور کرونا کے بعد جو ہے وہ ایک دنیا بھر میں جو انزائٹی ڈس آرڈر ہے وہ سب سے بڑھنے والا ڈس آرڈر تھا, ڈپریشن کا ڈس آرڈر تھا. مجھے خود بہت سخت قسم کی کرونا ہوا, ایون میں وینٹ تک چلا گیا, اور میں آپ کے سامنے ہوں, اللہ کا شکر ہے. میرے ساتھ کے سب لوگ دنیا سے چلے گئے ایکسیپٹ می. تو وہ ایک جو کندھا اور وہ ایک پاؤں جہاں بیٹھ کے رو لیا کرتے تھے, بات ڈسکس کر لیا کرتے تھے, مان لیا کرتے تھے, وہ ہو گیا ختم. تو وہ جو گھر میں ایک بڑا, ایک پیر, ایک مینٹور, ایک گائیڈ وہ موجود ہوتا تھا, دادا کی صورت میں, دادی کی صورت میں, ایک جو ہے وہ ایک جنریشن گیپ کی صورت میں, ایک نیا ایک بچے اور دادے میں جو ریلیشن ہے وہ زیادہ مضبوط ریلیشن, وہ ہو گیا ختم. اب ہم ایک آئسولیٹڈ قسم کے معاشرے میں رہنے لگے جہاں پہ فیملی سسٹم بریک ہو رہا ہے, اور اس کا نقصان بہت بڑا ہے. میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ میرے لیے ان سے بڑا کوئی رول ماڈل نہیں ہے دنیا میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی
میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک خاتون تھی پرگندہ چہرہ کے ساتھ گندے بالوں کے ساتھ وہ مسجد نبوی میں آ گئیں اور ممبر پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آ کے انہوں نے کندھا پکڑ لیا ان کا اور کان میں کچھ کہنے لگی اور وہ مسلسل کچھ باتیں کرنے لگی حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کے مسجد نبوی سے باہر چلے گئی. آپ کو خود اندازہ ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے جمعے کی نماز کی, کتنی امپورٹنٹ ہے ممبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی. اس کے باوجود بھی اس سارے سسٹم کو چھوڑ کے وہ باہر گئے. آپ اس ساری بات کو ذرا اچھی طرح جو لوگ سن رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے. سخت گرمی ہے, بالوں سے پسینہ جو ہے وہ بہتے بہتے جوتوں تک آ گیا ہے. وہ عورت مسلسل بات کی جا رہی ہے, اس نے ان کا کندھا پکڑا ہوا ہے اور کافی دیر گزر گئی, آگے بھی لے کے گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. آپ جواب سنیں اور اپنے آپ کو کھنگالیں, اپنے سینوں کو دیکھیں کہ کیا ہم اس چیز پہ عمل کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے, لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. ہم نے سننا چھوڑ دیا میڈم, اور ہم نے کس کو سننا چھوڑ دیا؟ جو ہمارے کمرے میں رہتے ہیں, جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں, ہمارے بہن بھائی, ہمارے میاں بیوی کا آپس کا رشتہ, ہمارے بڑے چھوٹے, ہم نے سننا چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس ایک موبائل ہے اور ہمارے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, وہ ہمارا دوست ہے, تو ہم نے اس کو سننا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ دیکھیے گھر کے اندر, آپ جائیے اپنے گھر میں دیکھ لیجئے, میرے گھر میں دیکھ لیجئے کہ ہم 3-4 لوگ اگر ایک کمرے میں ہیں تو سب اکیلے ہیں, کیونکہ ہر بندے کے پاس ایک اپنا موبائل فون ہے جس میں اب اس کی اپنی ایک دنیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ساتھ والے جو بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے یا صوفے پہ رہتا ہے یا گھر میں رہتا ہے, اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ شیئر نہیں کر رہا. وہ حتیٰ کہ جب وہ باہر نکل کے آتی ہے تو الٹیمیٹلی اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دھماکہ ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, اگر ہم اسی پہ عمل نہ کرنا شروع کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چینج ہماری زندگی میں آنے لگے گا. تو سائیکیٹری کے امراض بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. پہلے جب ہمارے بچپن میں گھر کے باہر کوئی ٹینٹ لگا ہوتا تھا نا, تو وہاں پہ اس زمانے میں ایک بات شروع ہو گئی تھی کہ بھائی ایک بہت برا وقت آ گیا ہے کہ یہ نہیں پتا ہے کہ شادی کا ٹینٹ ہے کہ ولیمے کا ٹینٹ ہے. بھائی کمروں میں دیواریں بن گئی, اب تو باہر سے جو ہے نا ہم اندر آ گئے اور کمروں میں دیواریں بن گئی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی بچہ نشہ کر رہا ہے یا بچے کو کوئی سائیکیٹری کا ایشو ہے, بچے کو کوئی ڈپریشن انزائٹی ہے, تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب سارے محلے والے بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا شروع. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں اپنے گھر میں دیکھیں بھائی, بالکل, اور گھر میں ٹائم دیں, گھر میں ایک دوسرے کو بات کریں, اس موبائل فون کو دور رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, کوئی ایک وقت سیٹ کریں, بچوں کو دیکھیں, بڑے جو ہے نا بچوں کو دیکھیں, چھوٹے جو ہیں بڑوں کے پاس بیٹھیں. بالکل بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہمیں جو سب سے خوبصورت دنیا میں چیز بنائی ہے وہ انسان ہے, اور انسان میں جو سب سے پروڈکٹیو چیز ہے وہ ہمارا برین ہے. اچھا, میں نا ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ انسان ہیومن بینگ, لوگ کہتے ہیں جی ہیومن بینگ ہے, میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم ہیومن بینگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیمیکل بینگ ہے. ہمارا ہر ایکٹ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کیمیکل سے ریلیٹڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ہمیں بنایا ہوا. ہمیں آج اچانک خوشی حاصل ہو جاتی ہے, ہم اچانک جو ہے وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں. بھئی یہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کوئی سوئچ لگا ہوا ہے, وہ سوئچ لگے ہوئے ہیں. تو ان سوئچز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کون سا کیمیکل کس وقت نکلتا ہے اور کیوں ہمیں خوشی دیتا ہے, غمی دیتا ہے, انزائٹی دیتا ہے, ڈپریشن دیتا ہے. شیئر کرنا شروع کر دیں, شیئر کریں گے تو پتہ چلے گا. اور جو ایک اور بھی المیہ, بھائی وہی جو بات میں نے انیشیل اسٹیجز پہ کہی کہ جو جادو اور نظر کا لگنا اور ڈیلے کہ بچہ نہیں پڑھ رہا تو جی یہ تو ایسے ہی ہیں اور اسی وجوہات ہیں, تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ایکسپرٹس کے پاس کانٹیکٹ کرنا چاہیے. اور ایون اگر کوئی سائیکیٹری کا مرض آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بیہیویئرز میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں, اور جو کچھ انڈیکیشنز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جو میرے ابھی ساتھی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک.
دیکھیے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ بات کہ 2-3 چیزیں بہت آسان سی بات ہے. اچھا میری آبزرویشنز میں یہ ایک بات آتی ہے کہ جس کی نیند ٹھیک ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جس کی ڈائٹ ٹھیک ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے. اور جس کے ریلیشن شپ ٹھیک ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے. مگر اس میں کاز اور افیکٹ کس طرف ہے؟ ہاں اس میں دیکھیں نا ایک اچھی زندگی از کازنگ اے گڈ سلیپ اور از اے گڈ سلیپ کازنگ اے گڈ لائف. اچھا اچھی زندگی کا بھی کیا کرائٹیریا کس طرح کا سیٹ کیا ہے کہ اچھی سے مراد کوئی بڑی گاڑی ہوتی ہے یا اچھی سے مراد کوئی بڑا گھر ہوتا ہے یا اچھی سے مراد کوئی کیا ہے مراد. یہ بھی ایک مینٹل پیس ہے. ڈو یو ڈیرائیو اٹ آؤٹ آف مٹیریل آبجیکٹس؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی نیند بڑی اچھی ہے اس کی زندگی سب سے اچھی ہے. اچھا نیند کب اچھی ہوتی ہے؟ بڑی مزے کی بات آپ نے پوچھ لی ہے. نیند جب اچھی ہوتی ہے جب آپ معاف کر کے سوتے ہیں. So you feel lighter at heart and lighter in the head also. ہاں جب آپ معافی مانگ کے سوچتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں. دیکھیں یہ 3 ایسے ہمارے بیہیویئرس ہیں جو بیسک میسج تھا ہمارے میسنجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیفینیٹلی. ان تینوں میسیجز میں ایک ہی بات کامن ہے. ان تینوں باتوں میں تینوں بیہیویئر میں ان میں وہ ہارمونس نکلتے ہیں وہ نیورو ٹرانسمیٹرز نکلتے ہیں جو آپ کو ریلیکس کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور کیونکہ ہم نے بات شروع بھی ٹین ایجرز سے کی تھی آئی تھنک جو کوالٹیز ابھی تک پن پوائنٹ ہوئی ہیں میجرلی وہی ہیں دیٹ وی جنرلی آبزرو ان سے کہ آج کل ٹین ایجرز میں نہیں ہے. گریٹیٹیوڈ نہیں ہے. دے آر یوزلی انگریٹفل. دے آر کمپلیننگ. دے آر وائننگ. تو ڈیفینیٹلی آئی لائک ویئر دس کنورسیشن از گوئنگ. اٹس گیٹنگ ڈیپر اینڈ اٹس گیٹنگ مور انٹرسٹنگ وتھ ٹائم. تو ابھی کچھ ہم نے ڈسکس کیے ٹین ایج ریلیٹڈ ایشوز. آپ نے بہت میرے خیال سے بہترین بات کہی بزرگوں کے حوالے سے ہمارے بڑوں کے حوالے سے کہ ہم لوگوں نے ان کو بھی آئسولیٹ کر دیا ہے تو ان سے جو دوری ہے وہ ہمارے لیے بھی شدید نقصان دہ ہے. ایز وی آر کنکلوڈنگ دس سیشن ٹوڈے آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ فیز کہ جہاں ہمارے بڑے بزرگ ایک ریٹائرمنٹ کے فیز سے گزرتے ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنی مدرس کو اپنے فادرس کو ایز دیٹ اسٹرانگ پرسن دیکھا ہے کہ ہم بڑے نیگلیجنٹ ہو جاتے ہیں آف دا فیکٹ کہ وہ بھی ویک ہیں. دے آر آلسو ونریبل ایٹ ٹائمس اور ان کو بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. ہو ڈو دے ریزورٹ ٹو؟ ان سے تو بڑے ضروری نہیں ہے اس ایج میں موجود ہوں گے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے انہیں گائڈ کرنے کے لیے. تو فار اس دا چلڈرن ہاؤ ڈو وی مینیج دیٹ سچویشن جہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ورکنگ پیرنٹس یا ریٹائر ہوئے ہیں یا کوئی بھی ان کی زندگی کا ایک فیز ہے, مے بی یو نو their partner has passed away, اکیلے ان کو زندگی آگے کی گزارنی ہے. اس وقت when they are in that phase of life, how do we as children help them or understand their situation better? اچھا دیکھیں یہ انتظار کیوں کریں کہ والد صاحب ریٹائر ہوں؟ اس وقت کریں گے کچھ ان کا ساتھ. ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کی پریکٹس کو شروع کر دیں کہ ان کو زیادہ ٹائم دیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے. اور والد صاحب سے بھی ریکویسٹ میں کروں گا کہ ریٹائر نہ ہو, گھر فری نہ بیٹھ. ہاں یہ جو ریٹائر ہونے والا کانسیپٹ ہے نا یہ ڈپریشن کریٹ کرتا ہے. میں نے ایک بک پڑھی تھی کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور 2 سال تک کام نہیں کرتے یا تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا وہ دنیا میں نہیں رہتے. بالکل افیکٹ آتا ہے اس کا. میرے باس پروفیسر ہارون رشید چودھری جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو اس وقت چیئرمین ہیں ان سے پہلے فاؤنٹین ہاؤس کے چیئرمین تھے, وہ بڑی خوبصورت 2 باتیں کہتے ہیں اور میں نے ہمیشہ زندگی میں دیکھا کہ جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا بڑا فائدہ رہا. انہوں نے کہا بھائی جب دنیا سے جانا ہے تو لیسز بندھے ہونے چاہیے جوتوں کے. میسج بہت کلیئر اور ساؤنڈ ہے. ہاں کیا آپ نے کام کرتے رہنا ہے. اچھا ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی کہنے کا اب تو قبر میں پیر چلے گئے ہیں, اب تو بس اب جانے کا وقت آ گیا ہے. گھر والے بھی ان کو سمجھ رہے ہیں کہ چلو اب یہ جانے. اچھا وہ پھر جا بھی نہیں رہے تو یہ ایک بڑی خطرناک سی بات ہو جاتی ہے. وہ بیچارے اس میں رہتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی جتنے ہمارے بزرگ ہیں پہلے تو وہ ریٹائر نہ ہو اور کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر لیں. اگر فرض کریں کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہے اور فائنینشیل ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں تو کوئی بھی کسی والنٹیئر انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ہو جائے. مسجد میں ہی کم از کم روز جانے لگے, 5 وقت جا کے مسجد میں کوئی ٹائم دینے لگے. کوئی ایکٹیویٹی پکڑ لے محلے کی اس کی تاکہ اپنی زندگی کا ایک کاز رہے آپ کا. ایک تو یہ. دوسرا بچوں کے لیے میسج یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو اس میں ان کی زندگی بہتر ہوگی. اس میں ایک فائنینشیل اسپیکٹ بھی تو ہے ہی جس کے لیے وہ بیٹھتے ہیں, لیکن دوسرا ان کا سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے کہ جو لوگ جو بچے
اپنے پیرنٹس کے پاس زیادہ ٹائم گزارتے ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ زیادہ ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں, وہ اچھے ڈیسیجن لے سکتے ہیں, ان کو ایک کانفیڈنس مل رہا ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو 2-3 ایسے نیورو ٹرانسمیٹر کے بارے میں بتاؤں کہ جب باپ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو ایک نیورو ٹرانسمیٹر اس کو ٹرانسفر ہوتا ہے کہ جس کو بہت اچھا فیل کراتا ہے. بالکل. تو یہ اس لیے بھی بیٹھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو اچھا, یہ جو ساری محنت آپ کر رہے ہیں, یہ جو آپ پڑھائی کر رہے ہیں, یہ جو آپ کوئی اچھی جاب کر رہے ہیں, یہ جو صبح صبح اٹھ کے نکلتے ہیں اپنے گھر سے اور رات کو دیر تک گھر جاتے ہیں, یہ کس لیے کر رہے ہیں سب کچھ؟ اچھا فیل ہونے کے لیے نا. تو یہ ہارمون کیسے نکلتے ہیں؟ تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی نکل سکتے ہیں کہ بہت سارے اگر والدین کو اپنے ٹائم دینے لگے, کہ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں نیچرلی ایسے بلیو ہمارا یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات بھی اس کو آؤٹ آف دی وے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میری تو ریکویسٹ ہوگی کہ ٹائم جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزاریں. اچھا ایک جو میسج میں خاصا ٹائم ہمارے پاس کم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت, ایک ایسا نیورو ٹرانسمیٹر جس کو میلاٹونن کہتے ہیں, وہ نیند کا ہارمون ہے. یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد نکلتا ہے اور یہ فجر کی نماز کے بعد نکلنا بند ہو جاتا ہے. تو اس کو ضرور انجوائے کرنا چاہیے, اس کو ضرور انجوائے, بھرپور فائدہ, نہیں تو پھر باہر سے تتلی والی گولی کھانی پڑتی ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ بکتی ہے, ٹرنک جس کو لیگزاٹرل کہتے ہیں. تو پھر وہ چھوٹتی نہیں ہے کیونکہ وہ بنائی اسی لیے گئی ہے کہ یہ چھوٹے نہ اور بکے بہت زیادہ. وہ ایک ایڈکشن کی کہانی ہے, کبھی مجھے موقع ملے گا ایڈکشن پہ بات کرنے کا تو میں, کیونکہ میں ہاں بالکل وہ کرنا چاہیے. تو اگر اپنی نیند آپ کی ٹھیک ہوگی, وہ میلاٹونن کو آپ انجوائے کریں گے تو آپ کی نیکسٹ ڈے مارننگ بہت خوبصورت ہوگی آپ کی. اور جو لوگ ایکسرسائز کو پسند کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی فزیکل ہیلتھ کا بھی خیال رکھتے ہیں, ان کے لیے ایک بہت آسان سا میسج بھی ہے کہ جو لوگ رات کو عشاء کی نماز 17 رکعات پوری پڑھتے ہیں وہ 3.5 کلومیٹر واک کے برابر ہے. کتنا خوبصورت میسج ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایسے تو نہیں کہتے کہ اسلام جو ہے وہ ایک خالی مذہب نہیں ہے, ایک زندگی گزارنے کمپلیٹ پیکیج ہے کہ آپ اس کو اس میں گزاریں. تو یہ 3.5 کلومیٹر واک جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے اگر آپ 17 رکعت عشاء کی نماز پڑھیں. اور جو لوگ معاف کر دیتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں اور جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہونا اور ان کی ذہنی بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں ان کی. اس کو کر کے دیکھ لیں کہ کیا معاملات ہیں اس طرح سے. تو اگر بچنا چاہتے ہیں, آج کل ینگ ڈیتھس میں بہت کامنلی دیکھ رہا ہوں ینگ ہارٹ اٹیک. اینڈ آئی تھنک دیٹ از این آبزرویشن دیٹ آل اف اس شیئر. جی ہاں بالکل, کہ یہ بہت ہو رہی ہیں اور اس میں 2 چیزیں, سگریٹ اسموکنگ اور اسٹریس اور یہ رات کی نیند کا پورا نہ ہونا. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اگر ہم یہ کہ ہیلدی ینگ یوتھ جو کل اس ملک کو چلائے گی انشاءاللہ, تو ان کو اگر ہم بہتر زندگی مستقبل دینا چاہتے ہیں تو نیند ان کی بہتر کر دیں. ڈیفینیٹلی rather than I think depending on medicines tomorrow, work on your lifestyle today. بالکل, نیند اگر آپ کی بہتر ہے تو آپ کے کل کا دن اور آپ کا ریلیشنز بہتر ہوں گے. ادروائز نہیں تو صبح جو آپ لڑائیاں جھگڑے جو کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں یا اپنے آفس میں آ کے یا اپنے اسکول کالج میں, اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے, لیکن ریزن ہم کیونکہ اس کو میچ نہیں کر پاتے. تو یہ 2-3 ٹپس ہیں. اور جلدی سے معاف کر دینا چاہیے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, میں بڑا اس پہ انسپائر ہوتا ہوں کہ مومن جو ہے وہ چڑیا کے دل کی طرح سے ہوتا ہے, چھوٹا سا, جلدی سے معاف کرتا ہے اور جلدی سے معافی مانگ لیتا ہے. تو یہ ایسے کر کے دیکھیں کتنی زندگی آسان ہوتی ہے. نہیں تو یہ جو برڈن لے کے رات کو آپ سوتے ہیں نا, میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ کینسر کے 2 گروپس لیے گئے کینسر کے مریضوں. ایک مریض وہ تھے کہ جو معاف کر کے نہیں سوتے تھے, اور ایک وہ مریض تھے کہ جو معاف کر دیتے تھے. تو وہ جلدی سے بہتر ہونے لگے ہیں, اور جو نہیں معاف کر رہے تھے وہ جلدی سے جانے کی طرف چلے گئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں فار اس ٹو لرن فرام اینڈ ٹیک ہنٹس فرام بیسکلی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بے حد شکریہ آپ نے اپنے مصروف اسکیڈول سے ITU FM کے لیے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے وقت نکالا. اینڈ وی آر سو گریٹفل فار دس ویری useful enlightening conversation that we've had today. Thank you very much for that. آپ کی مہربانی ہے, آپ کے چینل کی, آپ کے مینجمنٹ کی.
کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے اور میری باتوں سے اگر کسی ایک بچے کو بھی فائدہ ہو گیا نا تو میری تو بخشش کے سامان پیدا ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much. Ji, the pleasure is ours. To our listeners, thank you very much for staying tuned to ITU FM 90.4. آپ لوگوں سے جناب انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا, خوشیاں بانٹتے رہیے گا. اللہ حافظ.